लाउंज में टीवी मध्यम आवाज़ में चल रहा था। बड़े अब्बा ऐनक लगाए सोफे पे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ज़मर ने चाय मेज़ पे रखी और ख़ुद सामने जा बैठी। इलायची और दालचीनी की महक। उन्होंने ऐनक के ऊपर से निगाह उठाकर कपों को देखा और फिर उसे। महीने का आखिर चल रहा था और तुम खुद कमाती हो, इसलिए 2-3 हज़ार से ऊपर मांगने का सोचना भी मत। दोबारा से पढ़ते पढ़ते कहने लगे, मैं कुछ और मांगने आई हूँ। अपना कप लेकर उसने टेक लगाई, फिर घोंट भरते हुए बड़े अब्बा को देखने लगी। और उस वक्त आई हो जब तुम्हारी माँ घर पे नहीं है, इसलिए अगर मौजू गुफ्तगू नुदरत के रिश्तेदार की शादी में जाना है तो भी साफ इनकार है। आपने नए एयरपोर्ट के करीब जो अरसा हुआ प्लॉट ले रखा था मेरे नाम से, उसके कागजात आपके पास है। जितनी संजीदगी से उसने पूछा वो उतना ही चौंके। ऐनक उतारी, अखबार रखा और अचंभे से उसे देखा। क्यों नहीं होंगे? वो प्लॉट मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है। तुम्हारे और जुल्फ़ी के नाम जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, उसमें से जुल्फ़ी ने अपना हिस्सा नौकरी के दौरान ही ले लिया था। कारोबार में भी लगाया उसने, मगर कारोबार में तो पेशानी का लिखा चलता है। उसका पैसा कम हुआ, बढ़ा नहीं। तुम्हारे हिस्से में ये प्लॉट है, मैंने उन वक्तों में ख़रीदा था और अब जो वो अच्छा खासा महंगा हो चुका है, उसको बेचकर मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा और बहुत धूमधाम से करूँगा। मगर फ़िलहाल तो मेरी शादी का कोई सिलसिला नहीं चल रहा, मगर जल्द चलेगा। तुम्हारी पढ़ाई, कुछ इस उम्र कम उम्री में टूटी मंगनी के बाद हम ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए थे, वरना तुम्हारी शादी में कर भी चुका होता। अब भी रिश्ते देख रहा हूँ। मगर ज़मर, तुम बेवजह ऐसे जिक्र नहीं छेड़ा करती। तो ज़मर चंद लम्हे बिल्कुल खामोश से उनको देखती रही। खामोशी दुनिया का सबसे बड़ा इकरार है, सबसे बड़ी सज़ा। अब्बा, सादी को स्कॉलरशिप नहीं मिला। वो बिल्कुल चुप हो गए, आंखों में रंज और मलाल उभरा। अल्लाह, मगर शायद किसी और जगह से। अब वक्त नहीं, वो नहीं पढ़ने जा सकता। सिवाय इसके, वो रुकी, एक वफ़्क़ा दिया, मगर अब्बा की आंखों से निगाह नहीं हटाई कि हम उसकी फ़ीस भर दें। मगर हम इतनी महंगी यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एकदम शॉक्ड से उसको देखने लगे। 1 मिनट, तुम कह रही हो कि? मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। हम वो प्लॉट बेच देते हैं। हरगिज़ नहीं। शौक की जगह गुस्से ने ले ली। वो मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है, वो तुम्हारा हक़ है। तुम्हारी शादी ज़ेवर सब उससे बनेगा और बकिया रकम तुम्हारा बैंक बैलेंस होगी। वो तुम्हारा फ्यूचर है, शादी हमारा फ्यूचर है। 5 साल की पढ़ाई, हर साल की लाखों रुपए की फ़ीस। नहीं ज़मर, मैं ये नहीं कर सकता। यानी आपको शादी से बिल्कुल मोहब्बत नहीं? मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, ये हरबे मुझ पे असर नहीं करते। वो तल्ख़ी से उसकी बात काट कर बोले, मुझे वो बहुत प्यारा है, असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। मगर मुझे हनीन और उसामा भी प्यारे हैं, और सबसे बढ़कर मुझे तुम प्यारी हो। मैं नुदरत के घर का आधे से ज़्यादा ख़र्चा उठाता हूँ। कल को हनीन बड़ी होगी और फिर तुम्हारी शादी, जिस वजह से एक दफ़ा टूटी, वो दोबारा नहीं दोहरा सकता मैं। मेरी फ़िक्र मत करें। तुम्हारे कहने से मैं फ़िक्र करना छोड़ तो नहीं सकता। मैं बाकी सबको नज़रअंदाज करके सारा पैसा शादी पे खर्च नहीं कर सकता। जब वो पढ़कर आएगा तो इतनी अच्छी जॉब मिलेगी कि चंद साल में सब बना लेगा। फिर मैं भी तो कमाती हूँ। वो बहुत सुकून से कह रही थी। लानत है मुझ पे अगर मैं अपनी बेटी को पैसा कमाने के लिए ज़ाया कर दूँ, और अगर पोता ज़ाया कर दिया तो? वो लम्हे भर को चुप हुए, मगर दलाल ख़त्म नहीं हुए थे। वो पाकिस्तान में भी तो पढ़ सकता है। ज़मर बहुत बेजार हुई। अब्बा, ये बात मत कीजिएगा दोबारा। किसी लोकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ने में कितना फ़र्क है हम दोनों जानते हैं। वो पैसा हमारी सिक्योरिटी है, शादी हमारी सिक्योरिटी है। बड़े अब्बा ने झंझलाहट से उसे देखा। अब उनकी आंखों में गहरा रंज था। ज़मर, मत करो अपने साथ ऐसा। वो पैसा तुम्हारा हक़ है।
میں تمہاری خوشیوں کا راستہ خراب کر کے شادی کا کریئر نہیں بنا سکتا۔ دولت کسی شادی کی ضمانت نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی، اور پتہ ہے ابا، سب سے زیادہ ناخوش شہزادیاں ہی رہتی ہیں۔ بڑے ابا نے تھک کر کپ اٹھایا۔ ان کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، الائچی دارچینی کی مہک سب زائل ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتا کل کو تم اس بات پہ پچھتاؤ۔ کیا آپ کبھی مجھ پہ خرچ کر کے پچھتائے ہیں؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ انہوں نے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ کبھی بھی نہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا، اور شادی بھی تو نہیں مانے گا۔ اسے کون بتائے گا؟ میں نے میم رمشا سے بات کر لی ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ اس کا اسکالرشپ سے جا رہا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چلا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں تو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ میں نہیں دے رہا، تم دینا چاہ رہی ہو، مگر میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، بالکل بھی نہیں۔ وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگے تھے۔ زمر نے آخری گھونٹ پیا، کم کپ میز پہ رکھا، ہاتھ گویا جھاڑ کر کھڑی ہوئی۔ ایسا ہے یور آنر کہ بات شروع کرنے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کاغذات ہیں یا نہیں، تو جناب وہ کاغذات میرے پاس ہیں، اور میں پراپرٹی ڈیلر سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں، اس لیے اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں آپ پہ مقدمہ کر سکتی ہوں، اور کم از کم میرے حلقہ احباب میں تو کوئی اچھا وکیل میرے خلاف آپ کا کیس لڑے گا نہیں، اور اگر کوئی مل بھی گیا تو آپ کو کم سے کم 7 سال تو میں آپ کو کورٹ کے چکر ضرور لگواؤں گی، اس لیے فی الحال آپ کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور بہت ملال میں گھرے بڑے ابا ہولے سے ہنس دیے، مگر پھر ملال لوٹ آیا۔ وہ چائے کے برتن اٹھا کر واپس جا رہی تھی، انہوں نے اسے پکارا، اس سے اتنی محبت نہ کیا کرو اللہ، ورنہ بہت آزمائشیں ڈال دیتا ہے۔ زمر گہری سانس لے کر پلٹی اور ان کو دیکھتے ہوئے رسان سے بولی، عمر بن خطاب نے فرمایا تھا، محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے ابا۔ وہ آزردگی سے مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ فکر مند اور پریشان بیٹھے رہ گئے۔ ان کو آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کی شادی میں غیر ضروری دیر کر کے انہوں نے غلطی کر دی، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسپتال کی مرمری راہداری میں ہیل سے بھاگتے قدموں کی آواز پہ سعدی نے سر اٹھایا۔ جواہرات اپنے شوہر کے آگے تیز تیز آ رہی تھی۔ اپنے سارے میک اپ اور تیاری کے باوجود اس کا سفید بڑا پریشان چہرہ کسی سے چھپا نہیں تھا۔ سعدی کے پاس وہ رکی، متوحش نظروں سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اسے، شیرو کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ ہاشم کہاں ہے؟ اورنگزیب قریب آئے۔ سعدی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اندر ہے، آپ کے چھوٹے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی۔ اورنگزیب آگے بڑھ گئے، مگر جواہرات وہیں کھڑی مضطرب سلگتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا شیرو کو؟ سعدی نے ایک نظر اورنگزیب پہ ڈالی جو کمرے کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میرے سوال نظر انداز نہیں کیے جاتے، جو بھی نام ہے تمہارا۔ وہ دبی دبی سی قررائی تھی۔ میں اپنا اکیلا گھر تمہارے اوپر چھوڑ کر گئی تھی، اگر میرے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار تم ہو تو تم بھگتو گے۔ مسز کاردار، آپ کے اکیلے گھر کے 2.5 درجن ملازمین اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی اور میں اسے صرف اسپتال لانے کا قصوروار ہوں۔ وہ شام میں اسے ملنے والے لڑکے سے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار لگ رہا تھا، مگر جواہرات کے تنے تاثرات ہنوز ویسے ہی تھے۔ کس قسم کی چیز سے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے اسے؟ وہ مشتبہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے پھر سے غرائی۔ اس نے دوپہر کو وہی کھایا جو ہم سب نے کھایا تھا، اسے فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی ہے۔ جواہرات کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ کاردار صاحب کو یہ بات اس سے پہلی دفعہ ملنے سے پہلے پتہ چلے۔ جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ ڈرگز مجھے اس کے پاس سے ملی تھیں اور خالی سگریٹ بھی۔ آپ کے بیٹے نے منشیات کی اوور ڈوز لے لی تھی جس سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جواہرات کی حالت یوں ہو گئی جیسے سانپ نے ڈنگ مار دیا ہو۔
سفید چہرے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے سعدی کے چہرے سے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ تک کا سفر کیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ایڈکٹ ہے؟ صرف میں نہیں، ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا ہے۔ یقیناً وہ کچھ عرصے سے ڈرگز لے رہا تھا۔ جواہرات نے بولنے کی کوشش کی مگر سارے الفاظ حلق میں کانٹے بن کر اٹک گئے۔ اس کا اندر باہر زخمی ہو گیا، آنکھوں میں نمی اتری مگر وہ بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا بیٹا، وہ 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے، مجھے کبھی کیوں نہیں لگا کہ وہ ڈرگز لیتا ہے؟ آج کل کے لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کتنی مقدار لینی ہے، اور وہ بہت مہارت سے وہ یہ فن سیکھ جاتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو نارمل کیسے ظاہر کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ بیٹھے شخص کو بھی علم نہیں ہو سکتا کہ یہ لڑکا منشیات کے زیر اثر بیٹھا ہے، یہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے۔ جواہرات نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا۔ تنے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے تھے، کندھے بھی ڈھلک چکے تھے، مگر وہ زندہ ہے مسز کاردار، اور زندگی سے اہم کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اس کو محبت سے سمجھائیے گا، وہ پلٹ آئے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ امور ہند سے تومنیا، محبت فاتح عالم ہوتی ہے۔ مجھے گھر جانا ہے، چلتا ہوں، وہ کہہ کر مڑنے لگا تو جواہرات تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا تم اس سے ملو گے نہیں؟ اس کی فیملی اس کے پاس ہے اور میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا پلٹ گیا۔ جواہرات یک ٹک اسے دور جاتی دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ تیزی سے پرائیویٹ روم کے دروازے تک آئی۔ شام کا آسمان ہلکا سرمئی تھا، سورج نے بادلوں کے نارنجی کناروں کو دہکا رکھا تھا اور لائبریری کی کھڑکی اس منظر کو واضح دکھا رہی تھی۔ اندر ایک کونے میں لمبی میز بچھی تھی، ایک سرے پہ 3 لڑکیاں بیٹھی کتابوں میں مگن تھیں، دوسرے سرے پہ 2 متصل کرسیاں پہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سر جھکائے گردن ترچھی کیے کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی اور فارس قریب بیٹھا وورسا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چلے یہ ٹاپک تو ختم ہوا، سب کلیئر تھا نا؟ آخری لفظ لکھ کر صفحہ اس کے سامنے کرتے ادھر زمر نے سر اٹھایا، ادھر فارس نے فوراً سنجیدہ ہوتے ہوئے بہت توجہ سے اس کاغذ کو پڑھا۔ جی بالکل، اوکے، اب آگے چلتے ہیں۔ وہ نوٹس کے صفحے پلٹ کر اگلے موضوع پہ آئی، پھر قلم والے ہاتھ کو عادتاً ہلاتی روانی سے سمجھانے لگی۔ فارس نوٹس کو دیکھتا ذرا ذرا دیر بعد سر اس بات میں ہلا دیتا، براہ راست اس کے چہرے پہ صرف 2-1 بار نگاہ ڈال سکا، پھر سر جھکا لیا۔ زمر کا فون بجا تو وہ رکی، نمبر دیکھا اور موبائل کان سے لگایا۔ جی سر، میں نے بھی وہ شیٹ آپ کو بھجوائی تھی۔ وہ رک کر سننے لگی۔ جی بالکل، میں نے تمام اسٹوڈنٹس کی حاضری درج کی ہے سوائے حبیبہ وقار کے۔ میں نے دانستہ طور پہ اس کا خانہ خالی چھوڑا ہے، وہ گھنگریالی لٹ کو انگلی پہ رول کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے ترچھی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ سر، صاف بات ہے، امتحان میں بیٹھنے کے لیے 60% حاضری ضروری ہے اور اس بچی کی حاضری 40% ہے، مگر چونکہ وہ ڈاکٹر طاہر اکرم کی بھانجی ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کر کے اس کو 40 کو 60 بنانے کا کہا ہے، سو میں یہ خانہ خالی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میرا قلم تو اس کو 60 نہیں کرے گا۔ آگے آپ کی مرضی، آپ اس کو 60 کریں یا 90، میں بری الذمہ ہوں۔ سادگی سے ساری بات کہہ کے وہ ان کی سننے لگی، پھر الوداعی کلمات کہہ کر فوراً فون رکھا اور کتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیریت میم؟ زمر نے جھکے چہرے کے ساتھ ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ سب تو چلتا رہتا ہے، کوئی بھی نوکری پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ وہ کتاب دوبارہ کھولنے لگی۔ فارس نے اب کے ذرا غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ زمر نے سوالیہ نظریں اٹھائی تو وہ کندھے ذرا اچکا کر تھوڑی سی شیو انگلی اور انگوٹھے میں عادتاً ذرا ذرا سا دبوچتا ہوا بولا۔ یوں ہی خیال آ گیا، اس دن جو آپ نے کیا سعدی کے گھر جان کر چابیاں بھولنا۔ زمر کے لیے یہ جملہ غیر متوقع تھا، وہ لمحہ بھر کو بالکل دھک سے رہ گئی، پھر چہرے پہ سرخی سمٹ آئی، سر جھٹک کر اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر وہ وہیں رک گئی۔ چند ثانیے خاموشی میں گزر گئے،
اگر وہ جان چکا تھا تو یہ زمر کی عادت نہیں تھی کہ وہ انکار کرتی۔ مجھے نہیں پتا آپ کو سعدی کتنا عزیز ہے، مگر ہمارے لیے وہ خاندان کا پہلا بچہ تھا، اور بچے برابر پیارے ہوتے ہیں، مگر جو توجہ پہلے کو ملتی ہے وہ دوسروں کے آنے کے تک ہم اس مقدار میں دینے سے قاصر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسامہ چھوٹا ہے، مگر اینی وہ میرے ہر وقت صرف ہمارا سعدی کرتے رہنے سے مجھ سے کافی شائع رہنے لگی ہے۔ عرصہ پہلے میں واقعی کچھ بھول گئی تھی، ایک دو دفعہ، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ہر دفعہ کھڑکی میں میرا انتظار کرنے لگی ہے۔ وہ بہت ذہین ہے اور دنیا ذہین لوگوں کو تنہا کر دیتی ہے، اسی لیے مجھ سے امید ہوتی ہے اسے کہ میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، سو میں خود اسے ہر دفعہ یہ امید نئے سرے سے تھما دے آتی ہوں۔ قدرے توقف سے وہ سنجیدگی سے بولی، ہو سکتا ہے آپ کو یہ غلط لگے، مگر میرے نزدیک کسی عزیز شخص کو اپنے قریب رکھنے کے لیے کوئی بہانہ کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ فارس نے بے اختیار ان تازہ فوٹو کاپی شدہ نوٹس کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ بالکل میرے نزدیک بھی نہیں ہے۔ وہ اسی سنجیدگی سے ادھورا چھوڑا موضوع واپس کھولنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد فارس ذرا کھنگارا، بتانے کا شکریہ، حنین کو نہیں بتاؤں گا، سیریسلی۔ زمر نے صرف ایک کڑی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں، کیونکہ اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اعتبار توڑ کر آپ کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ پھر نوٹس اس کے سامنے رکھے اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا جہاں سے توڑا تھا۔ فارس اپنے چہرے پہ زمانے بھر کی بوریت سجائے خاموشی سے سنتا رہا۔ مسز رمشا کے آفس میں ایک دفعہ پھر چائے کے 2 کپ میز کے مخالف کناروں پہ رکھے تھے۔ اس دفعہ سعدی کی طرف والا کپ آدھا خالی تھا اور مسز رمشا کا انچھوا۔ وہ ساری بات سعدی کو بتا کر اب بالکل خاموش سی اس کا رد عمل کا دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں میم کہ آپ نے میرے ڈاکیومنٹس ایک پرائیویٹ اسپانسر کو بھیجے ہیں اور انہوں نے مجھے اسپانسر کرنے کی حامی بھر لی، اور وہ ہر سال میری فیس جمع کرواتے رہیں گے؟ وہ واقعی بے یقین تھا۔ فیس جمع، اخراجات، جتنی رقم ہم دے رہے تھے وہی رقم وہ دیں گے؟ تھینک یو، مجھے نہیں پتا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ وہ خوش تھا، اور خوشی اتنی تھی کہ اس میں ٹھیک سے کوئی تاثر بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ مگر وہ ہے کون؟ میڈم نے خاموشی سے سامنے رکھے ڈیکور باسکٹ میں سے ایک کرسٹل بال نکالی اور اسے انگلیوں میں گھماتے ہوئے نظر سعدی کے چہرے سے ہٹائے بنا بولی، ہے کوئی جس کا دل بہت امیر ہے اور آپ پہ خرچ کرنے کو پیسہ بھی بہت ہے؟ پھر ذرا سنبھل کر گویا ہوئی، ایک چیریٹی بزنس مین ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس کو پرائیویٹ طور پر اسپانسر کرتے ہیں۔ آپ کے کوائف ان کو اچھے لگے، اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آپ نے ترجیحات میں اپنے خاندان کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ جی، مگر کیا میں ان کے بارے میں کچھ اور جان سکتا ہوں؟ مطلب اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو؟ کرسٹل بال گھماتے ان کے ہاتھ رکے، وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو کر بیٹھی۔ بالکل بھی نہیں سعدی، میرے کچھ اصول ہیں، میں اسپانسر کی کوئی تفصیل آپ کو فراہم نہیں کر سکتی۔ اگر میں اصرار کروں تو بھی نہیں؟ میں صرف ان کا شکریہ، کچھ سوالوں کے جواب جاننا ضروری نہیں ہوتا، میں آپ کو شکریہ پہنچا دوں گی ان کو۔ اچھا، وہ اداس ہوا۔ آپ میری زمر پھوپھو کو جانتی ہیں نا؟ آپ نے ان کو بتایا یہ سب؟ ذرا پرجوش ہو کر وہ آگے ہوا۔ میڈم نے جواب دینے سے پہلے بہت دیر تک اس کا تمتماتا چہرہ دیکھا۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ میں ان کو ابھی خبر کر دوں؟ نہیں، پلیز آپ مت بتائیے گا، میں خود ان کو سرپرائز دوں گا۔ تھینک یو سو مچ، میں چلتا ہوں۔ جلدی اجازت مانگتا، شکریہ ادا کرتا، دوبارہ آنے کا کہتا وہ دروازے کی طرف لپکا۔ سعدی، آپ کی پھپھو آپ سے بہت محبت کرتی ہے، ان کے لیے کبھی کوئی قربانی دینی پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ وہ جاتے جاتے مڑا، جی بالکل، اچھا آپ مت بتائیے گا، میں خود بتاؤں گا، اور وہ باہر قدم تھا۔ میڈم نے سر جھٹک کر گہری سانس اندر اتاری اور سوچا، محبت ایک بہت سادہ
اور بہت پیچیدہ شے ہے۔ حنین سعدی کے ساتھ آئی تھی اور جتنی دیر وہ مسلسل جوش سے بولتا دادی اور پھپھو کو اپنے اسکالرشپ کی تفصیل بتا رہا تھا، حنین اس کیک کے 3 ٹکڑے کھا چکی تھی جو سعدی نے راستے سے لیا تھا۔ یعنی کہ تمہاری ساری پڑھائی مفت اور اخراجات بھی؟ واہ بھائی، یہ تو کمال ہو گیا۔ بڑی امی بہت خوش تھیں، بار بار سعدی کے سر اور کندھے پہ ہاتھ پھیر کر کہتی، پھر فوراً اضافہ کرتی، ندرت سے امید نہیں تھی کہ بچوں کو پڑھا پائے گی۔ اصل میں تمہارا باپ بہت لائق تھا، تم اور ہونا اسی پر گئے ہو۔ اور سعدی اور ہینا کے لیے یہ باتیں بے اثر تھیں۔ بڑی امی کے پاس ایک پوری فہرست تھی کہ فلاں صدی میں فلاں کے گھر یہ ہوا اور مجھے یوں اور یوں کہا، اور ندرت کے پاس بھی ایسی ہی ایک چارج شیٹ ہمہ وقت تیار رہتی تھی، اور ان دونوں کی غیر موجودگی میں سعدی یوں کرتا تھا، سعدی ووں کرتا تھا۔ ہر شخص کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے مرد کو دکان اس لیے دیے کہ وہ ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دے، اور عورتوں کو دکان اس لیے دیے تاکہ دونوں سے سن کر منہ سے نکالے۔ اور زمر خاموشی سے مسکراتی ٹیک لگا کر بیٹھی اسے سن رہی تھی جو تب سے بولے جا رہا تھا۔ میم نے مجھے ان کا نام تک نہیں بتایا۔ میرا بہت دل تھا کہ میں ان سے ایک دفعہ مل کر ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ یاد کر کے پھر سے اداس ہوا۔ حنین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے آگے ہو کر چوتھا ٹکڑا نکالا، پیچھے ہوئی اور پوری دلجمی سے اسے کھا لیا۔ زمر، سعدی لہجہ بھر کو چونکا، آپ تو میڈم کو جانتی ہیں نا، آپ ان سے پتہ کروا دینا کہ مجھے اسپانسر کس نے کیا ہے۔ زمر ہنوز مسکرا رہی تھی، مطمئن اور پرسکون۔ سعدی کی بات پہ چند لمحے کے وقفے سے بولی، ٹھیک ہے، میں پتہ کروا دوں گی۔ اگر انہوں نے نہ بتایا تو میرے اتنے ذرائع ہیں کہ میں وہ نام ڈھونڈ لوں گی۔ لیکن وہ لہجہ بھر کو رکی، پھر کہا، سعدی، احسان کا بدلہ کیا احسان کے سوا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ اگر کوئی تم پہ پیسہ لگا رہا ہے اور بدلے میں صرف اس کی اتنی خواہش ہے کہ وہ بے شناخت رہے تو تمہیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے؟ اوہ، حنین نے اب 5واں ٹکڑا اٹھا لیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ہاں، زمر ٹھیک کہہ رہی ہے، اس آدمی کے پاس ہوگا فالتو کا پیسہ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے ایسے قدم سے ناراض ہو کر فیس دینے سے انکار کر دے۔ بڑی امی بہت سمجھداری سے کہنے لگی۔ زمر کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلا دیا، پھر یاد آنے پہ پوچھا، سچ، جب ہم داخل ہوئے تو وہ کھوکھر صاحب باہر نکل رہے تھے۔ یہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہے نا جن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا جب ہم گھر بدلنے کا سوچ رہے تھے؟ زمر کی مسکراہٹ صرف لمحے بھر کو ہلکی ہوئی، پھر وہ دوبارہ مسکرا دی۔ بڑی امی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، ان کی جائیداد کا کیس میں ڈیل کر رہی تھی۔ اصل میں ان کی بہو کی اپنی ساس سے بالکل نہیں بنتی، تبھی بیٹا حصہ مانگ رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے وہ بہو کافی سمجھدار لڑکی ہے اور سارا قصور ساس کا ہی ہوگا۔ مگر کنکھیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے وہ سانس لینے کو رکی کہ بڑی امی کافی جوش میں آگے ہو کر کہنے لگی، کیوں، تمہیں کیا پتہ وہ ساس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ جب چھوڑے نا، ہمیں کیا بڑی امی، آئیے کیک کھاتے ہیں۔ سعدی جلدی کہتا میز کی طرف رخ کر کر بیٹھا۔ کیک نفاست سے کٹا آدھا بچا تھا اور دوسری طرف صوفے پہ حنین یوسف بالکل صاف ہاتھ منہ کے ساتھ ہتھیلی پہ ٹھوڑی جمائے علامہ اقبال کی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ سعدی نے اسے گھورا اور زمر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ سعدی کو نظر انداز کر کے زمر کو دیکھ کر شرمیلا سا مسکرائی۔ میرا اندازہ تھا کہ آج تم لوگ آؤ گے، اس لیے میں نے بہاری کباب بھی منگوا لیے تھے، پہلے وہ کھاتے ہیں پھر کیک۔ زمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
حنین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سعدی بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اس نامعلوم شخص کی وجہ سے اتنا خوش تھا کہ گھر جا کر امی کو حنین کا بتانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور چوکھٹ میں ذرا اوٹ میں کھڑے بڑے ابا نے تعصب اور فکر مندی سے زمر کے چہرے کو دیکھا، جو بہت مطمئنیت سے مسکراتی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ ملال تو ان کے دل میں بھی نہیں تھا، مگر ذہن میں پریشانی ضرور تھی۔ سعدی اب بڑی امی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کے ماموں کے کزن کی شادی میں آئیں گی یا نہیں، اور بڑے ابا گہری سانس لیتے اندر چلے۔ ابھی انہیں سعدی کا سرپرائز پہلی دفعہ سن کر اس پہ پہلا تاثر بھی تو دینا تھا۔ کاردار خاندان کا قصر موسم گرما میں بھی بہار کے پھولوں سے سجا تھا۔ ولیمہ کی دعوت کا تھیم پھول تھے، اور وہ ہر جگہ بکھرے گئے تھے۔ لان میں مستطیل میزوں کے گرد صوفے تھے، اور مہمان کہیں بیٹھے کہیں چل پھر رہے تھے۔ ان سب میں مرکز نگاہ وہ جوڑا تھا جس کے اعزاز میں وہ سب جمع تھے۔ ہاشم کا سوٹ سیاہ تھا، اور شہرین کا گاؤن موتی جیسا سفید، سر پہ باریک کامد اردو پٹ اور دوپٹہ کندھوں کے پیچھے گرتا تھا، اور وہ ہاشم کی کہنی کو تھامے ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ دونوں آگے پیچھے مہمانوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کو دیکھتی نگاہوں میں حسد، رقابت، خوشی، خلوص، غرض، ہر طرح کے لوگوں کا ہر طرح کا جذبہ موجود تھا۔ صرف ایک شخص کی نگاہ مختلف تھی۔ سعدی اور حنین کی میز پہ موجود وارث بہت خاموش اور تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود فارس سے ذرا بڑا، صاف رنگت اور گلاسز والا خوش شکل سا مرد تھا۔ اس کے انداز میں اس خاندان کے لیے قدرے ناپسندیدگی تھی، اور وہ شاید صرف فارس کے مدعو کرنے پہ آیا تھا۔ خالہ اور بچوں کے بغیر کیسی گزر رہی ہے ماموں؟ ساتھ بیٹھے سعدی نے مخاطب کیا، تو وارث نے ہاشم سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ سعدی اپنے اکلوتے سوٹ میں، جو اس پہ ذرا کھلا تھا، بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ بس اب تو صرف 3 سال رہ گئے ہیں۔ آپ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں آئے؟ کیا اس کٹو بیگم کو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا سعدی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ انگریزی فلموں کے سارے بااعتماد اور ترنت جواب حنین کو یاد تھے۔ میں مصروف تھا، اور پھر جس پارٹی پہ تم لوگ اپنی پھپھو کو بلاتے ہو، اس پہ میرا آنا نہیں بنتا، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا؟ حنین چپ ہو گئی، پھر بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی وہ اپنی دلہن کے ہمراہ ان کے میز تک آیا۔ وہ تینوں اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس باقی سب کہاں ہیں؟ ہاشم نے شہرین سے تعارف کروا کر حیرت سے سعدی کو دیکھ کر پوچھا۔ سیم کو بخار تھا تو امی اس کے پاس رک گئیں۔ بڑے ابا کی فیملی کو کہیں اور جانا تھا، اور فارس ماموں کہتے ہوئے سعدی نے لان کے داخلی چیک پوائنٹ کو دیکھا۔ وہ دعوت کے شروع میں تھے، مگر پھر وہ ایوننگ کلاس کے لیے چلے گئے۔ جبکہ فارس نے بس سرسری سے پوچھا تھا، تمہاری دادا کی فیملی نہیں آئے گی؟ سعدی نے بتایا نہیں، تو وہ بس 10 منٹ رکا اور پھر اٹھ گیا۔ وارث بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر سعدی اور حنین کی وجہ سے وہ پابند ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دن کے لیے دوبارہ شکریہ، اس نے پھر سے سعدی کا کندھا تھپک کر کہا، تو وہ شرمندہ ہو گیا اور بات بدلنے کو ماموں کی طرف مڑا۔ میں اس دن جو سارا خالہ کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ ان کی وائف ہے۔ میں جانتا ہوں، ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شہرین پر پلٹ کر کسی اور سے باتیں کرنے میں مہو تھی۔ اور وارث، کیا کر رہے ہو آج کل؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے وارث نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ کچھ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ ضرور بتاؤں گا۔ ہاشم مسکرا کر جانے کو مڑا، پھر حنا کو دیکھ کر رکا۔ میں نے اتنا شیکی کیمرہ ورک آج تک نہیں دیکھا۔ اس کی تعریف کر کے وہ پلٹ گیا، تو حنین نے شانے جھٹکے۔ پتہ نہیں پہلی دفعہ میں کوئی میرا یقین کیوں نہیں کرتا۔ کیا شاندار بندے ہیں یہ ہاشم بھائی،
واپس بیٹھتے ہوئے سعدی نے بہت فخر سے کہا تو وارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون ہے؟ جی یہ بہت اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے دفاعی وکیل ہیں، وہ بھی کرمنلز کے، اور کرمنل کے دفاعی شخص کو میں کرمنل سے الگ نہیں سمجھتا۔ ماموں سعدی بہت سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا۔ ہو سکتا ہے آپ ان کو پسند نہ کرتے ہوں اور شاید ان کی عزت بھی نہ کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کی کمپنی کرپشن میں ملوث ہو، مگر اس سب کے باوجود ہم ان کو کرمنل نہیں کہہ سکتے۔ میں ان کو جانتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں۔ وارث چپ ہو گیا۔ اگر سعدی کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا نہیں جانتا تو میری اینجلو مسکراتے ہوئے آئی اور سعدی کے کان کے قریب جھکی۔ مسز کاردار آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ چونکا، پھر ان سب سے معذرت کرتے اٹھ آیا۔ باہر نیلی شام میں سیاہی گھلنے لگی تھی، مگر اندر روشنیوں کا سورج جوبن پہ تھا، پھول ہی پھول، روشنی ہی روشنی۔ لاؤنج میں رک کر سعدی گردن اٹھائی، سیڑھیوں سے اوپر ہاشم کے کمرے کے سامنے ریلنگ پہ کوہنی ٹکائے دوسرے ہاتھ میں نیکلس کا موتی گھماتی وہ کسی ملکہ کی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ لمبا گاؤن، سرخ لپسٹک کے ساتھ آنکھوں میں گہرا کاجل اور گہرا اضطراب تھا۔ سعدی قدم قدم چڑھتا اوپر آیا، بالکل جواہرات کے مقابل۔ آپ کا چھوٹا بیٹا کیسا ہے؟ سعدی نے کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ جواہرات مسترب سی مسکرانے کی صحیح کی، مگر آنکھوں میں نمی امنڈ آئی۔ وہ تیار ہے، کمرے میں ہے، بھائی کے لیے دعوت میں شامل ہو بھی جائے مگر خوش نہیں ہوگا۔ مسکراتے ہوئے سر جھٹکنے کی ضبط سے آنکھیں گلابی ہوتی گئیں۔ سعدی نے پتلیاں سکیڑ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یعنی کاردار صاحب کو علم ہو گیا؟ جواہرات نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اورنگزیب نے اسے بہت جھڑکا ہے، وہ اپسیٹ ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں مسز کاردار؟ ہر پریشانی میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، ہاشم سنبھال لے گا، مگر آج ہاشم کا بڑا دن خراب نہیں کر سکتی، ورنہ سنبھال تو وہ اب بھی لیتا۔ اس نے نرمی سے سعدی کی کوہنی پہ ہاتھ رکھا۔ کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ سعدی نے گردن موڑ کر شیرو کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے کوشش کرنے دیں۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جواہرات ایک طرف ہٹ گئی۔ سعدی نے دروازہ دھکیلا۔ بیڈ کے کنارے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سوٹ، جوتے، ٹائی سب تیار تھے، مگر خود بجھا بجھا سا تھا۔ سعدی کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں سعدی فارس کا، آئی نو، بھائی نے بتایا تھا، آؤ۔ سعدی چند قدم اندر آیا، دروازہ واپس دھکیلا تو وہ چوکھٹ سے 3 انچ کے فاصلے پہ جا ٹھہرا۔ باہر کھڑی جواہرات کی مضطرب سماعتیں وہیں لگی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ سامنے کھڑے کھڑے احتیاط سے پوچھنے لگا۔ شیرو نے سر جھٹکا۔ بتایا تھا ممی نے کہ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ تھینکس، مگر کاردار صاحب کو علم ہو گیا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ فکر مند تھے، میں نے ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ جواہرات نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ شیرو بھی چونکا تھا۔ وہ میرے لیے کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ پھر رکا۔ کیا وہ واقعی پریشان تھے؟ بہت زیادہ، اس لیے تمہیں نیچے جا کر ان کو ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ نوشروہ کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں خفگی در آئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ ہاں، میں ہارورڈ نہیں جا سکا، کولمبیا بھی نہیں جا سکا، میں ان کے آفس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا، میں ڈرگز لینے لگ گیا۔ اس روز ڈرگز کے باعث میں نے خود کو اسپتال پہنچا دیا۔ ان کو اتنا مایوس کیا خود سے، ان سب کے باوجود وہ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ صرف اپنا بیٹا۔ وہ جو غصے سے بولے جا رہا تھا، جھٹکا کھا کر رکا۔ تنے تاثر ڈھیلے پڑے۔ یک ٹک سعدی کو دیکھا، اور معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان 3 چیزوں کے خون کے رشتے میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا؟ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نوشروہ۔ سعدی نے سر جھکائے جوتے سے لکڑی کا فرش
مسلطے کہنا شروع کیا، میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کا باپ اسکول ٹیچر تھا، تنخواہ کم تھی اور گزارا مشکل سے ہوتا، مگر وہ لڑکا کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے خواہشات کی فہرست نہیں رکھتا تھا، اسکول لے جانے کو پیسے بھی نہ مانگتا، مگر جب وہ 13 سال کا تھا تو اسکول فنکشن کے لیے اس نے جوتوں کی ضرورت پڑی، بلکہ ضرورت نہیں، وہ صرف خواہش تھی، کیونکہ اس کے دوستوں نے نئے نئے جوتوں کی نمائش کی تھی، وہ جن میں رنگ برنگی لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ اس روز اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بھی وہی جوتے چاہیے۔ باپ کچھ دیر کو چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ باپ نہیں لے کر دے گا، وہ باپ سے ناراض ہو گیا، اس نے باپ سے بات کرنا بھی ترک کر دیا۔ رات اس کے سرہانے اس کا باپ آیا اور کہا کہ وہ اسے کل جوتے لا دے گا، بالکل وہی جوتے، مگر وہ لڑکا ناراض رہا اور آنکھیں بند کر کے سوتا بن گیا۔ صبح اس کا باپ اسکول سے جلدی چھٹی لے کر جوتوں کی اس مہنگی دکان پہ گیا، جانے کہاں سے پیسے جوڑ کر اس نے وہ جوتے خریدے، اور جب وہ سڑک عبور کر رہا تھا تو ایک بس نے اسے ٹکر مار دی۔ لمحے بھر کو نیچے دیکھتا سعدی خاموش ہو گیا۔ جب لوگ اس کے باپ کی لاش کو گھر لائے تو ساتھ خون میں نہایا جوتوں کا ڈبہ بھی تھا۔ جوتے آ گئے نوشرواں، باپ چلا گیا۔ اگر تم اس لڑکے کو کہو کہ اس شرط پہ کہ اس کی زندگی 5 منٹ بعد لے لی جائے گی، اس کا باپ اس کے سامنے آ جائے اور ان 5 منٹ میں صرف اس کو ڈانٹے اور ساری ڈانٹ سن کر صرف معافی مانگ سکے، تو اس لڑکے کو وہ 5 منٹ کی زندگی بھی قبول ہوگی، کیونکہ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال میں سے اس نے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ باپ کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ نوشرواں کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، وہ ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جواہرات پیچھے ہوئی، مگر اسے دیکھے بغیر وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے لانج میں اورنگزیب کھڑے کسی ملازم کو ہدایات جاری کر رہے تھے۔ شیرو ان کے قریب رکا، جھکا، پھر ان کو کچھ کہتے ہوئے ان کے گلے لگا، شاید وہ ہاشم کی شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اورنگزیب نے سن کر اسے خود سے الگ کیا، خفگی سے کچھ کہتے کوٹ کا بازو جھاڑا جیسے شکن پڑ گئی ہو، مگر اب ان کے چہرے پہ وہ سختی نہ تھی اور شیرو کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جواہرات نے آنکھیں بند کی، ساری نمی اندر اتاری اور پھر پلٹ کر کمرے میں آئی۔ سعدی یوں ہی سر جھکائے کھڑا تھا، آہٹ پہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینکس۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا واقعی اورنگزیب اس دن شیرو کے لیے پریشان ہوا تھا؟ اور کیسے پریشان ہوا جاتا ہے؟ اسے الٹا تعجب ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاید میں بھی شیرو کی طرح کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں پاتی، وہ ایک سخت گیر باپ ہے، مگر اسے صرف ہاشم سنبھال سکتا ہے۔ خیر، کبھی کبھی آ جایا کرو، تم سے بات کر کے اچھا لگتا ہے۔ میں لیڈز چلا جاؤں گا جلد، مجھے اسکالرشپ مل گیا ہے، کیمیکل انجینئرنگ۔ شیرو بھی انجینئرنگ پڑھے گا، مگر وہ تو مانچسٹر جائے گا، ہاشم بھائی نے بتایا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی اور ایک شیرو کے کمرے پہ۔ نہیں، اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا؟ سعدی کو حیرت ہوئی، ہاشم بھائی تو بالکل شیور تھے۔ کیا تم مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ مسکرا کر خود کو کمپوز کرتی اس کے ساتھ باہر آئی۔ سعدی نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دونوں ہمراہ چلتے جب سیڑھیوں کے وسط میں تھے تو جواہرات نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر اس لڑکے کے والد آج زندہ ہوتے تو اس پہ بہت فکر کرتے۔ سعدی نے جواب نہیں دیا، بس اداسی سے مسکرا کر زینے اترنے لگا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی کہانی سننا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کہانی یا ناول کا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔